अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं और साबिर भाई, ये डबल व्लॉग है, यानी हम आपस में ऐसे बात नहीं कर रहे, हम दोनों आपके साथ बात कर रहे हैं। और ये एक नया तरीक़ाकार है, इससे पहले शायद आपने ये नहीं देखा होगा, हमने भी नहीं देखा। तो आज बैठे हुए थे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हम लोग कर रहे थे आपस में, मैं और साबिर भाई, और डिस्कशन चल रही थी इसराइल के मामलात पे, अब्राहम अकॉर्ड के मामलात पे, पाकिस्तान में जो कश्मीर में एक तहरीक चल रही है, बड़ी तगड़ी जानदार तहरीक, उस पे बात चल रही थी। फिर गंडापूरियों पे बात चल रही थी कि वो अजीबोगरीब काम कर दिया उसने, पकड़ के इमरान खान की फैमिली भी अटैक कर दिया। तो हम इन पे बात कर रहे थे, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना ये बात आपके साथ करें और आपके साथ शेयर करें। साबिर भाई, अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है गंडापुर पे बात करते हैं। और गंडापुर गए, मुलाकात की, उनकी तीन घंटे की मुलाकात हुई, और आपके पास खबर भी है। और मेरे बात ये खबर है कि इमरान खान साहब ने उनसे इस्तीफ़ा लिखवा के अपने पास रख लिया। और अली अमीन गंडापुर ने बहुत कोशिश की है, 3 घंटे की मुलाकात थी। आप ये देखें कि इस खान साहब ने इस्तीफा लिखवा के जेल में रख, अजब नहीं, ये सिंबॉलिक है या वाकई लिखवा के रख लिया है? क्योंकि जेल में तो कोई भी उनसे खान साहब से ले जाएगा। उन्होंने इस्तीफ़ा लिखवा के रख लिया है जी, और उसके बाद वो जब चाहेंगे वो अनाउंस कर देंगे। और अगली इतला ये है कि अली अमीन गंडापुर को बता दिया गया है कि अब आप मज़ीद नहीं हैं, और मज़ीद ये कि सीएम शिप के लिए मज़ीद नाम मांग लिए हैं। और इसके बारे में आपको भी अरे तीन बंदों के नाम, ये अभी नहीं, आज से कुछ अर्सा पहले 3 लोगों के नामों पे डिस्कशन हुई थी, और उसके बाद बड़ी खलबली मच गई थी। और गंडापुर साहब काफ़ी उजलत पे भी थे, और उस वक्त उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, आपको याद होगा कि 90 डेज में अगर इमरान खान को बाहर ना निकाला तो अपनी सियासत पे मुझे फैसला करना पड़ेगा, मैं सियासत छोड़ दूंगा। वो भी 10-12 दिन रह गए, मेरे ख्याल में 11 दिन रह गए अब तो। जब हम ये बात करें, 11 दिन बाद गंडापुर साहब की वो जो मुद्दत है वो खत्म हो जाएगी, जो उन्होंने 90 डेज कहा था। ये एक्चुअली उनको इसलिए कहना पड़ा था, उजलत में थे उस वक्त। इमरान खान साहब ने कोई डिस्कशन की थी, वो नाम हम आपके सामने नहीं रखेंगे, वो नाम जब सामने आएंगे तो वो ज़ेर ताब आ जाएंगे, पाकिस्तान में सारे उनके पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन ये है कि खान साहब ने डिस्कशन की थी। फैसला खान साहब कब करते हैं ये उनकी सवाबदीद है, वो आज कर सकते हैं, हो सकता है वो ना करें, और ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिस हो। लेकिन गंडापुर साहब ने जो किया, साबिर भाई, ये क्या था? अच्छा, नहीं, पहले तो मैं आपको बता दूं, हम ज़रा डिस्कस तरतीब से चलते हैं, क्योंकि खबरें बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। एक तो ये कि 3 घंटे इन्होंने लगाए गंडापुर ने। और अगली बात, इस मुलाकात का एहतमाम, ये भी एक क्वेश्चन है कि उनको 3 घंटे तक टाइम दिया गया, जेल के दरवाजे गंडापुर के लिए खुल गए, और वो जज साहब ट्रायल कर रहे थे। 3 घंटे जज साहब को कहा गया कि जी आप फिलहाल समाप्त नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि अंदर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है गंडापुर साहब इमरान खान और गंडापुर की। तो जज साहब 3 घंटे इंतज़ार करते रहे, प्रोसिक्यूटर्स इंतज़ार करते रहे, सरकारी गवाहान इंतज़ार करते रहे, जेल हुकाम इंतज़ार करते रहे। इसलिए कल जो हेयरिंग स्टार्ट हुई 11 बजे स्टार्ट हुई और रात 8 बजे तक रही, तो 3 घंटे ये मीटिंग होती रही। पहली बात तो ये। उसके बाद ये, इसका बैकग्राउंड ये है कि गंडापुर को ये बता दिया गया था कि अब मामलात ख़राब हो गए हैं आपके, अगर अब आपकी मुलाकात ना हुई तो इमरान खान साहब यकतरफा तौर पे जेल से अनाउंस कर देंगे कि गंडापुर साहब, और जो जलसे में हुआ जी, जो जलसे में आप इस्तीफा दे दें। लोग जूते उठा रहे थे, बोतलें मार रहे थे, लोगों ने गालियां दी हैं, बदतमीजी की है जी हाँ, और नए सीएम का ऐलान कर देते। तो अगर ये हो जाता तो इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलना था पार्टी को और पार्टी कारकुन को। इसलिए उस बूस्ट को, उस एनर्जी को दबाने के लिए जल्दी भेजा गया गंडापुर साहब को। गंडापुर साहब ने जाके इमरान खान की बहन भी चढ़ाई कर दी सारी। उन्होंने एक नहीं, उन्होंने कई बातें की हैं। उन्होंने एक तो अलीमा खान साहबा के बारे में कहा, लेकिन इमरान खान साहब के पास ना पूरी की पूरी एक वो टाइम लाइन थी गंडापुर के बारे में। उन्होंने कहा कि जेल में और काम किया, वो किसी और बंदे का तो सिर्फ एक ही बंदा उनके फोकस में, और उनके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन थी। उन्होंने कहा कि नीचे से शुरू हो जाते हैं, ठीक है, नीचे से। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आप जो ऑपरेशन हो रहा है, फौजी ऑपरेशन और ड्रोन हमले, इसको रुकवाएं और इस पे ओपनली आप अपनी पॉलिसी बनाएं। आपने नहीं किया बजट में। मैंने आपको कहा सुप्रीम कोर्ट जाएं, मुलाकात आपकी नहीं हो रही तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, आप नहीं गए सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट जाते, मेरे साथ मुलाकात करते, फिर वही बजट का। फिर आपने अफ़गानिस्तान, मैंने आपको कहा अफ़गानिस्तान जाएं, आपने कहा मेरे पास पासपोर्ट नहीं है।
اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تماشے والی بات تو نہیں، یہ مذاق کا لطیفہ ہے کہ پاسپورٹ نہیں ہے آپ کے پاس. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر میں نے جنید اکبر کو لگایا اور میں نے آپ کو کہا کہ عدالتوں میں بھی آئے، ادھر اڈیالہ میں بھی آنا تھا. جنید اکبر کو انہوں نے کہا میں نے جنید اکبر کو لگایا، میں نے آپ کو سمجھایا کہ آپ حکومت کریں، ان کو پارٹی پالیٹکس کرنے دیں، پارٹی سیاست کو آپ ان کو صرف اکوموڈیٹ کریں اور ان کو سپورٹ کریں. آپ نے یہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے ان کے اضلاع میں جا کے ان کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیں تھرو بیوروکریسی. حسنین رفیق صاحب نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ کرپشن پہ بھی خان صاحب نے کہا کہ یہ بھی کنٹرول کرو، شکایتیں آ رہی ہیں. تو یہ اس طریقے سے انہوں نے کہا آپ نے کچھ نہیں کیا. پھر بجٹ پہ آ گیا، انہوں نے کہا بجٹ کے بارے میں آپ نے یک طرفہ طور پہ بجٹ منظور کروا لیا. تو جو میں آپ کو کہتا آ رہا ہوں آپ وہ نہیں کرتے. پھر پیچھے چلے جائیں، آپ تو خیر آپ کو بھی پتہ اس بات کا، وہ تو اس کے تو کئی عینی شاہد ہیں کہ جب یہ چلے گئے ہاتھ لگا کے ڈی چوک کو، تو عمران خان صاحب نے کہا یار علی امین تمہارے پاس اتنا اچھا موقع آیا تھا، تمہیں گرفتار کر لیتے تو کیا ہو جاتا، کیا ہو جانا تھا، گرفتار ہو جاتے. تم صوبے کے چیف ایگزیکٹو تھے اور اتنا بڑا آپ یہ کام کر سکتے تھے، لیکن آپ گرفتاری سے ڈر کے بھاگ گئے. خیر وہ تو یہ ساری باتیں تھیں. اور پھر جلسے کی بات ہوئی تو جلسے میں پھر علی امین نے وہ ساری چیزوں کا جوابات جو علیمہ خان کی طرف پھیر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو، اور یہ بھی کہا کہ پنجاب سے 500 بندے. میں جو جن رپورٹر سے میری بات ہوئی آپ بھی پوچھ لیں، ہمارے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پنجاب سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ کبھی خیبر پختونخوا میں نہیں آئے جو اس جلسے کے لیے آئے تھے، بہت بڑی تعداد میں آئے تھے. تو اور یعنی ایک صحافی نے تو مجھے کہا، مجھے لگتا ہے کہ ایگزیجریشن ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے زیادہ پنجابی دیکھے وہاں پہ جلسہ گاہ کے اندر، باہر پشتون بہت زیادہ. انہوں نے 26 نومبر کا بھی کہا تھا کہ 26 نومبر کو بھی اسلام آباد پنجاب سے سارا دن پنڈی نے مار کھائی اسلام آباد. نہیں تو ڈی جی خان کا بیچارہ وہ شہید ہوا تھا، کیا نام ہے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، جس کی شہادت کے دوران فون کال میاں والی میں کتنی دنیا نکل کے گئی پنجاب سے. پھر ڈی جی خان راجن پور، بھاول نگر، بھاولپور، وہاڑی، ملتان ساری جگہوں سے آئے. تو انہوں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی. اب پھر انہوں نے یہ کہا تو وہ بالکل اپوزٹ رائے ان کے تھی. ایک بات مجھے بتائیں صابر بھائی، عمران خان کی وہ بہن ہے. ہاں جی. اب یہ بہن بھائیوں کا جو ساتھ ہے آپس میں کوئی 75 ایئرس کا 70 سال کا کم سے کم ہوش و حواس والا ان کا آپس کا جو ساتھ ہے. عمران خان صاحب 72 سال کے ہیں. 70 سال کا ان کا بہن بھائیوں کا آپس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، 70 سال سے زیادہ کا تعلق ہے. کیا یہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے؟ بہت اچھا. میں حیران ہو گیا کہ ایک آدمی جمعہ 8 دن ہوئے نے، وہ جا کے عمران خان کو بتا رہا ہے کہ اس کی بہن اقتدار کی بھوکی ہے اور عمران خان سے اقتدار چھین کے عمران خان کو کچھ ہوگا تو وہ اقتدار چھینے گی نا، کہ وہ جناب چیئرمین بننا چاہتی ہے پارٹی کی اور وہ ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ مل گئی ہے. یعنی حد نہیں ہو گئی کہ وہ مل گئی ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ، اور نہ صرف وہ ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ مل گئی بلکہ اس نے عمران خان کی جگہ چیئرمین بننے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ کوئی سوشل میڈیا بھی سارا وہ کنٹرول کرتی ہے. اچھا مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کوئی آدمی سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ میں جاؤں گا اور جا کے ان کی جو 70 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں لوگ، وہ اس کی بہن کے بارے میں شکایت لگاؤں گا اور یہ میری بات مان لے گا. اب عمران خان صاحب نے اپنی بہن کو ایز اٹ از بتا دیا اور ہنستے ہوئے بتا دیا تمہارے بارے میں یہ بھی کہہ رہا تھا، یہ بھی کہہ رہا تھا، یہ بھی کہہ رہا تھا. اور وہ بہن بھی ہے، یہ کوئی دونوں بہن بھائی جو ہے نا، یہ علیمہ خانم کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے اندر بھی کوئی پرابلمز عمران خان والے ہیں. کوئی آپ انہیں شکایت لگائے، کوئی چیز بتائے، وہ باہر آ کے بتا دیتی ہیں. عمران خان کا بھی یہ، عمران خان کو مجھے ایک وزیر نے بتایا، اس نے کہا جی میں نے عمران خان صاحب کو ایک لمبا میسج لکھا دوسرے وزیر کے بارے میں. کہتے تھوڑی دیر بعد وہ وزیر میرے پاس آ گیا وہ میسج لے کے کہ یہ آپ نے عمران خان کو میرے بارے میں لکھا ہے. تو خان صاحب یار تمہیں وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ بتاؤ مجھے اس کا جواب دو. تو خان صاحب جو ہے نا وہ ڈائریکٹ انہوں نے اپنی بہن کو بھی ویسے ہی بتا دیا اور ان کی بہن بھی انہیں کی طرح وہ آگے اس نے باہر ساری دنیا کو بتا دیا. وہ ایک دفعہ تھے پی سی بی کے چیئرمین احسان مانی تھے، ان کے بارے میں نا کسی نے ایک لمبا چوڑا اسی طرح میسج لکھا. تو تھوڑی دیر کے بعد احسان مانی صاحب کو اس بندے کو فون آ گیا کہ وہ بتائیں یہ آپ نے میسج لکھا. انہوں نے کہا کہ بتائیں کیا ہے. تو وہ بندے نے تو ظاہر ہے وہ بات نہیں بتانی تھی، نہیں مجھے خان صاحب نے ساری بات بتا دی، میسج آ گیا بتاؤ کیا کرنا ہے، مجھے بھیج دیا، میرے سے پوچھیں، آپ کی کمپلینٹ میرے تک ہی آ گئی ہے، اب بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں. تو یہ خان صاحب کی پرانی عادت ہے، وہ سیدھا اس بندے کو بتاتے. اب علیمہ خانم کو انہوں نے بتا دیا، انہوں نے آ کے باہر بتا دیا. اب اس کا امپیکٹ علی امین پر کیا آنے والا ہے؟ دیکھیں علی امین نے پہلی دفعہ ویلاگ کیا ہے، 12 منٹ سے زیادہ کا ویلاگ ہے. جی ہاں. اور یہ سب کو یوٹیوبرز کہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں نا، وہ تانے دینے والے، وہ سارے آہستہ آہستہ یوٹیوب پہ ہی آئیں گے.
انہوں نے یوٹیوب کے اوپر ویلاگ کیا اور ان کا جو پیڈ سوشل میڈیا ہے وہ اب کہہ رہا ہے جی کہ ہم علیمہ خانم کو ایکسپوز کریں گے. اب عمران خان کی وہ اپنی بہن کو تو کم سے کم جانتا ہوگا نا, اگر وہ اس کو بھی نہیں جانتا تو پھر کس بات کا لیڈر ہے. اگلی بات میں آپ یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے پاس اس سوشل میڈیا کے ان لوگوں کی بھی لسٹ موجود ہے جو یہ کام کر رہے ہیں گنڈا پور کے ساتھ مل کے, اور گنڈا پور صاحب کا اور ان کا آپس میں. تو میں ذاتی طور پہ نہیں, وہ تو پیسے لے کر رہے ہیں, ان میں کوئی لوگ ایسے ہیں جو پیڈ ہیں جن کو تنخواہ ملتی ہے ہر مہینے. میں ابھی بھی مشورہ دوں گا کہ ٹھیک ہے خان صاحب نے ان سے استعفیٰ لے کے رکھ لیا ہے, تو گنڈا پور سے میں ابھی بھی کہوں گا کہ وہ خان صاحب کے پاس جائیں, ایک اور ملاقات کرنے, ان کے جی جو کچھ ہو گیا وہ اس کو کرتے ہیں. آئندہ سے میں بالکل نہیں تو پھر عاصم منیر صاحب کا کیا کریں گے, اور جب یہ وہ کہنے جائیں گے تو اس کے بعد پھر وہ خان صاحب کو جینوئنلی نہیں مل پائیں گے. تو اگر وہ یہ کام کر لیں. لیکن میرا خیال ہے دیکھیں میں گنڈا پور صاحب کو ملا تھا جون 2024 میں. گنڈا پور صاحب نے بالکل جب ان کی حکومت آئی تھی نئی اس کے بعد میں ان کو ملا تھا, تو انہوں نے مجھے اس وقت پہلی تحریک شروع ہونے سے پہلے کہا تھا کہ عمران خان جب تک اسٹیبلشمنٹ سے سیٹلمنٹ نہیں کریں گے وہ باہر نہیں آئیں گے. عمران بھائی آپ یہ میرے سے لکھ کر لے لیں. تو میں نے کہا تھا جی آپ تو لڑنے سے پہلے ہار گئے, یہ میں نے انہیں اس دن بات کی تھی, مجھے آج بھی یاد ہے. تو یہ کافی بھڑک گئے تھے, نہیں ایسے نہیں ہوتا, خان بات سمجھتا نہیں ہے, یہ بات کرنی پڑے گی, میں 2 مہینے میں باہر لے آؤں گا. تو انہوں نے کئی دفعہ بڑکیں ماری. گنڈا پور کی بڑکوں میں بھی دم نہیں رہا, ان کے اسٹیٹمنٹ میں بھی دم نہیں رہا. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کے صبر نے گنڈا پور کو مار دیا جو کچھ انہوں نے کیا. میرا خیال ہے کہ گنڈا پور کو نا, وہ پہلی جو بات میں کر رہا تھا وہ تو ایک تھا, میرا خیال ہے کہ ان کو اب خود ہی ان کو اسٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے, پیچھے جانا چاہیے. ہاں اسٹیپ ڈاؤن, کیونکہ میری اطلاع کے مطابق اب یہ ڈی اے خان سے الیکشن بھی نہیں جیتتے, عمران خان کا ٹکٹ لے کے بھی نہیں جیتتے. اور ایک اور چیز آج صابر بھی, اب ہم بات کریں گے اس پہ, آج بات ہونی تھی یعنی پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن پارٹی ہے بالکل, تو گنڈا پور ایک امپورٹنٹ آدمی ہے اور وہ اپنے آپ کو عمران خان کے بعد سب سے اہم آدمی کہتے ہیں. تو آج گنڈا پور کو بات کرنی چاہیے تھی اسرائیل کے معاملے کے اوپر جو یہ گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے, جس طرح یہ کرنے جا رہی ہے. ماضی میں شہباز شریف کا موقف کچھ اور تھا, آج کچھ اور ہے. یہ ڈینیل روزن سے جا کے جناب شہباز شریف صاحب نے اس لیول کا ایک ملاپ کیا ہے, آنکھوں میں جو محبت, جو نگاہوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے عزت احترام, اور جو ہاتھوں کے اندر گرم جوشی, اور جس طرح سانسوں سے سانسیں قریب آ گئی تھیں. اتنا قریب تو میں اور صابر بھائی نہیں بیٹھے جتنا قریب شہباز شریف ڈینیل روزن صاحب کے قریب تھے. اللہ تعالیٰ نظر نہ لگائے دونوں کو. تو یہ جو دونوں لوگ ہیں وہ ادھر جو تنظیم ہے جیوز نیشنل کانگریس کے وہ صدر ہیں. اچھا, ان کے ساتھ جو محبت ہے اور پھر اس کو خفیہ رکھا گیا. آج انہوں نے بھی پوسٹ کر دیا جذبات میں آگے کہ ٹرمپ نے کہہ دیا تو میں بھی لگا دوں, تو انہوں نے بھی اپنی وہ تصویر لگا دی اور بڑی پازیٹیو انہوں نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں لکھا. اب بجائے اس کے کہ ان چیزوں پہ ڈسکشن ہوتی, بجائے اس کے کہ کشمیر کے اندر جو حالات ہیں ان پہ ڈسکشن ہوتی, بجائے اس کے کہ آج رپورٹ جاری کی ہے کامن ویلتھ نے اس پہ بات ہوتی, بجائے اس کے کہ گنڈا پور رول پلے کرتا کہ جو ہو رہا ہے اس وقت جھگڑا صاحب کے ساتھ, آپ کو پتا ہے جھگڑا صاحب نے پورے نظام کو باندھ لیا ہے اور ان کی دھاندلی جو ہے انہوں نے کافی حد تک ایکسپوز کر لیا, پکڑ لیا. یہ 600 دن ہو گئے جی, 600 دن ہو گئے اور وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو تیمور جھگڑا صاحب جو ہے ان کے معاملات کو دیکھتے یہ 4 چیزیں چھوڑ کے انہوں نے علیمہ خان پہ اٹیک کر دیا. آج بالکل ہر چیز سے توجہ اٹھا دی. دیکھیں ہم بھی پہلے اس پہ بات کر رہے ہیں. تو صابر بھی پہلے تو ذرا اسرائیل پہ یہ حکومت سے ہوا کیا, نہ یہ چھپتے ہیں نہ یہ سامنے آتے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ لا کے ان کو بار بار چوک میں کھڑا کر دیتے ہیں. دیکھیں پہلے دن سے ہماری آپس کی بھی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. پہلے دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں اور آپ بھی کہ دیکھیں آپ ایک بات کر فیصلہ کر چکے ہیں, آپ نے مان لیا ہے کہ آپ نے تسلیم کرنا اسرائیل. ہاں, آپ نے ایک کمٹمنٹ دے کے آ گئے, اور یہ کمٹمنٹ اسی دن ہو گئی تھی جب جنرل عاصم منیر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملے تھے وائٹ ہاؤس میں جا کے. اس دن وہ دے کے آئے تھے کمٹمنٹ. ٹھیک ہے جی, اوکے. اب میں اس دن سے میں نے کہا کہ ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی پارلیمنٹ میں لے آؤ, کور کمانڈرز کانفرنس میں لے جاؤ, نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں لے جاؤ, اور اس کو کیبنٹ میں لے جاؤ. کیبنٹ میں لے اس ڈیبیٹ کو اوپن کر دیں. ویسے پاکستان میں کوئی اٹھ کے جا کے سپریم کورٹ میں کیس کر سکتا ہے, ہاں جا کے آئینی درخواست ڈال دے جی ہاں کہ جناب یہ وزیر اعظم اپنے طور پہ کیسے کر سکتے ہیں, کیبنٹ کی اپروول کے بغیر انہوں نے اتنا بڑا معاہدہ کر لیا. جی ہاں. تو نہ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کا پتہ کسی کو, نہ پریزیڈنٹ ٹرمپ عاصم منیر کے درمیان کیا ہوا یہ کسی کو نہیں پتا. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دن سے فرام دا بگننگ عاصم منیر اور شہباز شریف 100% میرے ساتھ کھڑے ہیں ان معاملات میں, اور ان معاملات میں فلسطین بطور ریاست ابھی تک نہیں ہے. انہوں نے کہا اس کے بارے میں بعد میں سوچیں گے ہم, اس معاملے پہ یہ دونوں ساتھ کھڑے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تو اصل پرابلم کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے تو بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ ہوتا ہے نا قومی مفاد، قومی سلامتی، وہ تو ہے نہیں. بات کیا ہو رہی ہے؟ اب جنرل عاصم منیب صاحب کے خلاف 2 تو بل پڑے ہیں ادھر کانگریس میں، ٹھیک ہے، ایک پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ اور ایک وہ ڈیفنس کمیٹی میں 2 بل پڑے ہیں، دونوں پرسنل اسپیسیفک خاص عاصم منیب صاحب کے لیے، اور دونوں مشترکہ ہیں، ریپبلکن اور ڈیموکریٹس نے مل کے کیے ہوئے ہیں. وہ دباؤ بھی ہاں ٹھیک ہے، وہ دونوں نے دباؤ ڈالا ہوا ہے. ان حالات میں جنرل عاصم منیب صاحب کی نہ مورل اتھارٹی ہے، نہ لیگل اتھارٹی ہے، نہ کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے. آپ بھائی جائیں نہ ادھر، آپ کو کہتا کون ہے جائیں. خیر یہ تو ہو گیا. اس کے بعد آپ اتنے بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں، پھر آپ اس کو اسلامی ٹچ بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اصل پرابلم یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی جان چھڑوا رہا ہے. سعودی عرب بھی آگے کر رہا ہے اور باقی قطر بھی آگے کر رہا ہے، سب ایک دوسرے کو آگے 8 ملک ہیں جو ایک دوسرے کو چلا رہے ہیں، ایک دوسرے کو چلا رہے ہیں. تو یہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، سب کا پاؤں. تو یہ جیسے ہاتھی از ڈونلڈ ٹرمپ. تو ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت سب کو گھما رہا ہے اور یہ گھوم رہے ہیں بندر، اور لا کے بار بار چوک میں کھڑا کر دیتا ہے. نہیں اور ہمارے جو 2 یہاں سے پاکستان سے گئے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل، ان کو تو سب سے بیچ میں کھڑا کرتے ہیں وہ بار بار. ڈونلڈ ٹرمپ نے کبھی نہیں کہا کہ محمد بن سلمان پہلے دن سے میرے ساتھ کھڑا ہے، اس نے کبھی نہیں کہا کہ اردگان پہلے دن سے میرے ساتھ کھڑا ہے، نہیں کہا. اس نے کبھی بھی آپ کے انڈونیشیا کا باقی سب وہ نام ان دونوں کا ہی لیتا کہ یہ میرے ساتھ پہلے دن سے. انہوں نے قطر کے امیر کا نام نہیں لیا، انہوں نے طیب اردوان کا نام نہیں لیا، انہوں نے انڈونیشیا، ان سے کوئی خاص محبت. اس کی وجہ ہے کہ جب آپ دونوں جا کے کہیں گے کہ جناب بڑی مہربانی سارا کچھ کرو، جو آپ حکم کریں. ایک بات، اگلی بات بتا دوں آپ کو، انہوں نے چھاپا ہی ٹرمپ صاحب کے آگے رکھ دیا. ایک بات آپ کو بتا دوں، انہوں نے ایک چیز ان کی نا نوٹ وہ ریکارڈ کر کے رکھ لی ہے. یہ سارا ویڈیو، ہاں تو وہ ان کے پاس تو دنیا کے بہترین سوفسٹیکیٹڈ قسم کے وہ سسٹم، ایک چیز جو انہوں نے ڈسکشن کی ہے نا، ایوری تھنگ از باگڈ، وہ باگڈ ہے اور اس کو انہوں نے محفوظ کر کے رکھ لیا. تصویریں ساری جاری کر دی کہ یہ ہے، ٹھیک ہے. ناؤ دے ہیو دیئر اون آرکائیو، انہوں نے اپنا آرکائیو ہے. وہ جب چاہیں گے یہ ادھر ادھر ہوں گے نا، وہ جب چاہیں گے یہ جناب یہ حضور انہوں نے یہ فرمایا تھا، تو ان کو تو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں. یہ تو ہے. اب یہ کتنا ڈیویبل ہے؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ ڈیوریبل ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ یہ ہے یہ لڑائی مکنی نہیں، لڑائی نہیں ختم ہونی. میں سب میں ایک چیز عرض کروں، آپ کو یاد ہوگا سن 2020-21 میں ابراہم اکارڈ کا نام ہم نے پہلی دفعہ نام سنا تھا ابراہم اکارڈ کا 1920 میں 2020 میں ٹرمپ کے آخری سال میں 2020 میں ہم نے سنا تھا. اچھا یاد کیجئے گا اچھی طرح، کیونکہ ہمارے لوگوں کی یادداشت تھوڑی سی کمزور ہے، حافظہ اچھا نہیں ہے. اس وقت جب بحرین نے اور یو اے ای نے جب تسلیم کیا اسرائیل کو، تو جو پریس ریلیز تھی یا جو خبریں چھپی تھی وہ یہ چھپی تھی کہ فلسطینیوں کے امن و امان کے لیے، فلسطینیوں کے بہتر معیار زندگی کے لیے، فلسطینیوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے، ان کی تعمیر و ترقی اور غزہ میں امن کے لیے، جی ہاں، اور فلسطینی ریاست کے قیام کے راستے میں پہلا قدم یہ جو ابراہم اکارڈ ہے، اس لیے ہم اس کو اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں تاکہ اس طرف ہم اپنا قدم بڑھائیں. جی ہاں، یاد آ گیا آپ کو؟ بالکل. تو اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد اب تک لگ بھگ 1 لاکھ فلسطینی قتل ہو گئے. جی ہاں. تو یہی سارے وعدے 2020 میں ہوئے اور 1 لاکھ فلسطینی اس عمل کے بعد قتل ہو گئے. اب اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ انہی ٹرمپ صاحب کے کہنے کے اوپر دوبارہ سے کچھ اور ممالک شامل کیے جائیں، کچھ اور ممالک تسلیم کر دیں اور پھر وہ سلسلہ نہیں ہوگا؟ حالانکہ اس پورے سلسلے میں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں 2 ریاستی حل. دیکھیں صبر، اس میں ہے بھی حل یہی ہے. بات سنیں جی، دیکھیں ٹرمپ اور نیتن یاہو اور ویسٹ، انہوں نے وہ تو صحیح کر رہے ہیں، وہ تو اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہر ملک اپنا فائدہ سوچتا ہے، اپنا فائدہ. میں یہ کہتا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے اس میں لیا، انہوں نے کیا لیا ہے؟ یہ ہے کیا کوئی چیز حاصل کی؟ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں فوج جائے گی ہماری، فوج جائے گی وہاں. تو وہ فوج کیا کرے گی سوائے اس کے کہ آپ کو سعودی عرب کے تھرو پیمنٹ ہو جائے گی؟ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. نہیں، میرا ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ آج اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستانی فوج فلسطین کی سرزمین پہ ضرور جائے گی. انڈونیشیا 20,000 کا کہہ چکا، وعدہ کر چکا، ہم بھی فوج اس سے زیادہ بھیجیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ ہماری فوج اگر جائے گی فلسطین کی سرزمین پہ، کرے گی کیا؟ فوج لڑتی ہے نا، فوج کا کام لڑنا ہے. کیا یہ فوج اسرائیل سے لڑنے جا رہی ہے؟
सवाल ये है ना, वहां किससे लड़ना है? देखिए लड़ना कि साबिर भाई, फौज का काम लड़ना है। ये फौज किससे लड़ने जा रही है? वहां दो ही फोर्सेज हैं, या हमास है या इसराइल है। ये इन दोनों में से किससे लड़ने जा रही है? अगर तो लड़ाई करने नहीं जा रहे तो फिर तो हमारे जाने चाहिए मददगार लोग जाने चाहिए, वॉलंटियर्स जाने चाहिए, जमात इस्लामी को इजाजत दे, बाकी लोगों को दे, मुझे भी देखो 200-400-500 बंदा मैं भी ले जाऊंगा। तो ये है कि हमें फिर अलाउ करें, हम जाएं जाके वहां पे खिदमत खल्क करें, जो तामीर और तरक्की का काम है मिलजुल कर हम सारे करते हैं वहां पे। तो फिर फौज का काम नहीं है। फौज जो वहां पे जा रही है ना, डोनाल्ड ट्रंप का फॉर्मूला क्या है और वो उसका होना चाहिए। देखिए समझें, डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है कि पूरी दुनिया में अगर इसराइल को सबसे ज्यादा कोई प्यार करने वाला है तो वो मैं हूं। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अमल से साबित किया है, उसने साबित किया कि वो झूठा आदमी नहीं है। इस बारे में उसने जो कहा, उनकी रिश्तेदारी भी है नहीं? सर देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि मेरे से ज्यादा इसराइल से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल सही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह साबित भी किया। इसराइल की हिफाजत का बंदोबस्त पे डोनाल्ड ट्रंप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसराइली फौज बड़े लंबे अरसे से लड़ रही है। अगर वहां पे एक ऐसी फौज आके बैठ जाए जिसके ऊपर सरबराही एक हुकूमत की हो, और हुकूमत का सरबराह डोनाल्ड ट्रंप हो और टोनी ब्लेयर उसमें हो, और एक फौज वहां पे मौजूद हो जो सिक्योरिटी का काम कर रही हो, उसी इंतजामी हुकूमत जिसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है कब तक रहेगी, उसके ज़ेरे असर में, तो इसराइल को कितना तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? आप मुझे ये बताएं। जो लड़ाई इसराइल को लड़नी पड़ रही है वो मुसलमानों की फौज वहां पे होगी तो बड़े आराम से उस लड़ाई को रोक लेगी, तो प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाएगा? मुझे और खतरा लग रहा है। अच्छा, मुझे ये नहीं लगता कि ये फौज इसराइल के साथ लड़ेगी, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं लेकर जाएगा एक ऐसी फौज को जिसको इसराइल से लड़ाई हो। मुझे ये लगता है कि वहां पे ना ये दाइश टाइप प्रॉक्सी, कोई नई प्रॉक्सी आएगी उसको कंट्रोल करने के लिए। नहीं, वो और इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी। इस्लामिक फोर्स जो भी है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स जो नाम दे रहे हैं, वो होगी तो मुसलमान मुल्कों की ना फौज, और इंडोनेशिया पाकिस्तान इनकी नहीं। तो ये फोर्सेस बनाता कौन है? तो बनती भी आलमी तो प्लेयर्स बनाते हैं ना। तो वो एक मिनट, वो शुरू हो जाएगी। अफगानिस्तान नहीं, आप हमास को कोई और नाम दे दें और मारना शुरू कर दें। हाँ, अफगानिस्तान हो जाएगा ना। हाँ, अफगानिस्तान की तरह का वहां पे प्रॉक्सीज शुरू हो जाएंगी, जनरेट हो जाएंगी। हमें अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि अगर फौज जाएगी तो क्या करेगी, क्या वहां पे जाके सफाई सुथराई करेगी, बिल्डिंगें बनाएगी, क्या करेगी? बात ये है ना कि क्लैरिटी कहाँ से आए, जब दो खानदान जाके दो खानदानों के दो फर्द जाके डील कर रहे हैं, तो क्लैरिटी कहाँ से आए? फजलुर रहमान साहब का रोल क्या देखते हैं? उन्होंने देखे बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर थी फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मैं देखें मेरे कश्मीरी दोस्त सारे नाराज हो जाएंगे अगर मैंने उन पे बात ना की, चंद मिनट में बात। हाँ जी, बिल्कुल आ जाएं। तो फजलुर रहमान साहब का जो रोल है वो ये कह रहे हैं कि ये मुझे इसराइल की एक्सपेंशन लग रही है, मुझे ये कोई फलस्तीनी रियासत का क़याम नहीं लग रहा। नहीं, फलस्तीन देखें भाई, फलस्तीनी रियासत तो आप ये देखें ना, ये थी 1947 की ये फलस्तीन है। हाँ, 48 में एक तब्दीली आती है, 67 में ये कट गया, फिर ये कट गया, फिर ये कट गया, 2025 में ये रह गया। हाँ, एक छोटी सी पतली रह गई, ठीक है। ये बस वो कहते हैं ये फलस्तीनी रियासत है, ठीक है। देखें फलस्तीन 4 एलिमेंट हैं। हाँ, साबिर भाई ये सबको हम याद दिलाएं। गोलान हाइट्स इसराइल के नहीं है, वेस्ट बैंक ये इसराइल का नहीं है, ये यूएन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, यूएन कह रहा है। फिर आपका जो यरूशलेम है, स्पेशली द ईस्टर्न यरूशलेम, ये इसराइल का नहीं है। फिर आपकी गाजा स्ट्रिप 1967 यूएन रेजोल्यूशन, यूएन एग्रीमेंट, वो तो तयशुदा है ना जी। हाँ जी, वही पाकिस्तान का पहले इमरान खान भी यही कहते हैं। अच्छा, ये इमरान खान का एक छोटा सा क्लिप चलाते हैं, 2 स्टेट सोल्यूशन, ये अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा और सबने इसके ऊपर माना है। 1967 है ना वो। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि इमरान खान ने कहा था कि फलस्तीनियों को उनका हक मिलेगा, और उनका हक ये है कि उन्हें वो सारे एरिया मिले जो 67 से पहले उनके पास थे। 1967 वाली पोजीशन पे जाएं, जो जंग हुई थी अरब इसराइल, उस पोजीशन पे जाएं सारे, और यरूशलेम कैपिटल हो फलस्तीन का। ये इमरान खान साहब ने कहा था। पूरी गल सुनाओ ये। अच्छा, कई हमारे बेचारे ऐसे दानिशवाड़ हैं, उन्होंने तो छड़ दे जो बेचारे इमरान खान के मोढे पे रख के अपनी ख्वाहिश पूरी करवा रहे हैं। बुग़्ज़ इमरान खान में इतने के दानिशवर मुनाफिकीन नंगे हुए हैं, इतने के नंगे हो चुके हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कश्मीर की तरफ से। कश्मीर पे जरूर साबिर भाई, क्योंकि वो इस वक्त मुश्किल में है और रातें वो सड़कों पे गुजार रहे हैं। अभी हम लोग तो बैठे हुए कमरे में बात कर रहे हैं ना, वो चौकों में, चौराहों में, सड़कों पे हैं, और ये मुश्किल वक्त है उनके ऊपर क्रैकडाउन किए गए, उनके ऊपर टॉर्चर किया गया, उनके लोगों को जबरी तौर पे लापता भी किया गया, गिरफ्तार भी किया गया, उनके इंटरनेट बंद किए गए, कभी बिजली बंद कर देते हैं, कभी मोबाइल इंटरनेट बंद कर देते हैं, पूरा जो उनका ज़िंदगी का निज़ाम है उसको ख़राब कर दिया गया।
لیکن وہ اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. اسٹیبلشمنٹ کا جو پرابلم ہے نا, اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے سارا کچھ مان لیتے ہیں. جو سڑک کہتے ہیں باری باری بنائی جائیں گے, پل بنائی جائیں گے, انڈر پاس, جو آپ مانگتے ہیں آہستہ آہستہ ہم بنا دیں گے, ہولی ہولی کر دیں آگے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں سے کردار ختم ہو جائے, بیوروکریسی کے اندر سے کرپشن ختم ہو جائے, اور یہ جو مراعات ملی ہوئی ہیں ایک طبقے کو اور وہ عیاشی کر رہا ہے عوام کے پیسے کے اوپر, یہ عیاشی ختم ہو جائے, یہ اس کے اوپر وہ نہیں مانتے. وہ بیسیکلی اپنے پولیٹیکل رائٹس مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری حکومت ہماری مرضی. یس, وہ آٹونومی مانگ رہے ہیں, پولیٹیکل رائٹس. ایک صوبے کو صوبائی خود مختاری, صوبائی خود مختاری مانگ رہے ہیں وہ. اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں وہ ڈرامہ بند کریں, یہ جو ہمارے مہاجرین پاکستان کے مین پاکستان, دیکھیں 12 سیٹیں لے کر اسٹیبلشمنٹ جاتی ہے آزاد کشمیر میں, اور 12 سیٹوں کو وہاں سے لے جاتی ہے. بارڈر کے پاس کچھ ایریاز ہیں, کچھ سیٹیں وہاں سے نکالتے ہیں, کچھ دھاندلی کر کے نکالتے ہیں. یہ اپنی 23 سیٹیں کر کے اپنی حکومت بنا لیتے ہیں, اور اس کے بعد اس حکومت کو بلیک میل کرتے رہتے ہیں اور اپنی ساری قانون سازیاں اور سارے نظام کو وہاں وہ کنٹرول کرتے ہیں. سمپل سی بات ہے, وہ کہتے ہیں کٹ پتلی نظام ختم کریں, ہاں, اور عوام کو دے دیں, عوام کا اختیار عوام کو دے دیں. یہی لڑائی بلوچستان میں ہو رہی ہے, ایگزیکٹلی یہی گلگت بلتستان میں ہو رہی ہے. قبائلی اس بات پہ جھگڑا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے جرگے کو نہیں مانتے, جی ہاں, فیصلے مسلط کرتے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ اور پنجاب میں بھی اب یہی پھڈا ہونے والا ہے. ہم نے ہر جگہ پولیٹیکل پارٹیز کو توڑ کے پولیٹیکل پارٹیز نہیں توڑی, ہم نے پاکستان جو وفاق پاکستان ہے اس کو کمزور کیا ہے, اور لگاتار کر رہے ہیں. اچھا, اب جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سارے قافلے بڑھ رہے تھے مظفر آباد کی طرف. ہاں جی, یہ راولہ کوٹ سے, کوٹلی سے, باغ سے, میرپور سے, باقی سارے علاقوں سے جو قافلے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں مظفر آباد کی طرف. اور مظفر آباد کی طرف جو رکاوٹیں رستے میں لوگ کیسے اٹھا کے پھینک رہے ہیں. اچھا, ادھر ایک اور ٹیکنیکل چیز بھی ہے, یہاں آپ یونیفارم کے اندر آ کے لوگوں کا قتل عام نہیں کر سکتے کشمیر میں, کیونکہ انٹرنیشنلی یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا پاکستان کی ریاست اور سیکورٹی فورسز کے لیے. لیکن اس کے باوجود وہاں پہ گنڈے بدماشوں کو استعمال کیا جاتا ہے, جو سادہ کپڑوں میں لوگ ہیں وہ گولیاں چلاتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں, ایک افسر کو لاہور سے بھیجا گیا, کرنل فائق تھا لاہور میں, وہ اب وہاں پہ غالباً بریگیڈیئر ہے, ان کو بھیجا گیا. تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ انہوں نے ساری عمر اپنے والد صاحب کی بکس پڑھی ہیں. بہت اچھے والد صاحب تھے ان کے, پروفیسر ایوب. اچھا, میں نہیں ان کے والد کے بارے میں جانتا. ہاں, اقبالیات کے بہت ایکسپرٹ تھے, بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. مجھے تو 4-5 بندے آ کے ملے ہیں جب وہ کرنل فائق تھا, اس کو جب وہ لاہور میں تھا اس کو مل کر جو آئے, تو انہوں نے کہا کہ عمران ریاض اگر اس کا بس چلے تو وہ آج آپ کو قتل کر دے. یعنی مجھے جو بندے اس کو مل کر آئے انہوں نے آگے یہ بتایا کہ میرے تو وہ اتنا خلاف تھا یہ بندہ. تو میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنے والد صاحب کے نقش قدم پہ چلیں, اور ساری عمر انہوں نے ایجوکیٹ کیا لوگوں کو. تو وہ لاہور والا کام کشمیر میں نہ کریں, کیونکہ لاہور والا کام اگر کشمیر میں کیا تو یہ کام بہت الٹا پڑ جائے گا. اور کشمیر اس وقت اچھا, لوگ انہی کو چیلنج کر رہے ہیں چوک میں کھڑے ہو کے, پتہ ہے آپ کو, لوگ چوکوں میں کھڑے ہو کر باقاعدہ لوگوں نے تقاریر کی ہیں ان کا نام لے کر, اور یہ افسوسناک ہے. اب دیکھیں نا, انڈیا ان ویژولز کو کہاں استعمال کرے گا, فار گاڈ سیک اس کو سمجھیں بات کو. تو اس لیے یہ کام نہ کریں. تو بہتر یہی ہوگا کہ کشمیر کو آپ نے ٹریٹ کر کے دیکھ لیا, کشمیر کو بھی آپ اس طرح ٹریٹ کریں گے تو کچھ بھی آپ کے پلے کچھ نہیں رہے گا, باقی کچھ نہیں بچنا. تو لہٰذا لیکن ایک بات ہے کہ یہ تحریک جو وہ بالکل نیپال, سری لنکا اور بنگلہ دیش والا حال ہے کشمیر میں اس وقت, اور وہاں پہ لیڈر لیس احتجاج ہو رہا ہے, اور تمام سیاسی جماعتیں فارغ ہو چکی ہیں. اب اگین رجیم چینج آپریشن کشمیر میں بھی کیا گیا, یہاں پہ بھی پی ٹی آئی کو توڑا گیا, لوٹے کر کے ایک گورنمنٹ بنائی گئی. گلگت بلتستان میں بھی لوٹے توڑ کے پارٹی کو بنایا گیا. ابھی اس کے بعد گلگت بلتستان میں دیکھیے گا آپ, ہر جگہ یہی کام چل رہا ہے, اور اس کا نتیجہ 3.5 سال سے پاکستان جو ہے وہ ڈی اسٹیبل ہو رہا ہے, رکا ہوا. ہے. یہ تو صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے سودا بیچ لیا تھوڑا سا, اور یہ ابراہیم اکارڈ بیچ میں آ گیا, باقی معاملات آ گئے, کچھ معدنیات پڑ گئی. حکومت کے پاس آفر کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے نا, اس سے کوئی فرق نہیں. تو بتاؤں جس وقت پبلک کھڑی ہوگی تو صورتحال بالکل بدل جائے گی. فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ڈھاکہ سے انہوں نے کوئی سبق صبر بھی ہم نے ایک نئے طریقے سے یہ کیا, ہاں جی, یہ ویلاگ. جی ہاں. تو ناظرین, صابر بھائی کے چینل پہ آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں, اور ہم آپ سے یہاں سے اجازت چاہتے ہیں. آپ کو پسند آئے گا تو اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, پھر ہم دوبارہ کبھی بیٹھیں گے ایسے. میں صابر بھائی کے پاس چائے پینے آؤں گا تو ہم دوبارہ ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو. اللہ حافظ.